शालोम, यसु मसीह के नाम में आपको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से सलाम। और ये वीडियो है खुदावंद की यसु मसीह की 1000 साला बादशाही के हवाले से। और हमने इसमें आज कवर करना है कि बाइबल मुक़द्दस 1000 साला बादशाही के बारे में क्या बताती है, ये कहाँ पे होगी, कैसे होगी, और इसमें हम क्या क्या कुछ करेंगे। और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है। एक 3 तरह की बुनियादी आरा है जिसको कहते हैं आमिलेनियलिज़म और प्री मिलेनियलिज़म और पोस्ट मिलेनियलिज़म। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो एक है, आप उसको देखें। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि 1000 साला बादशाही हकीकी मायनों में है क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहनों भाइयों की इतनी खूबसूरत टीचिंग है और ये हमारे ईमान की इतनी अच्छी पुरुमीद इसके अंदर बातें हैं कि जो हमें सबको पता होना चाहिए कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ इसी ज़मीन से हकीकी मायनों में 1000 साल तक हुकूमत करनी है। जैसे एक गवर्नमेंट होती है या एक बादशाहत होती है, बिल्कुल वैसा ही। और उसके अंदर मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं, मुख्तलिफ रोल हैं, काम है। और ये जो 1000 साला बादशाही होगी ना, ये बुनियादी तौर पे अक्स होगा आसमानी बादशाहत का। तो जो आसमान पे जो एटर्नल बादशाहत में हमने दाखिल होना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जो आए हमारे बाप जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जैसी तेरी बादशाही आसमान पे पूरी होती है वैसी ज़मीन पे हो। सो वो जो बादशाही है, ठीक है, असल वो है, ये उसका अक्स होना है। ये 1000 साल खुदा ने हमें अपने आइन सिखाने हैं, दोबारा तालीम और गहरे तौर पर अभी हमें नजात का पैगाम मिला हुआ है, खुशखबरी का। लेकिन वो जो 1000 साल दौर है वो आगे एटर्नल जो हमारी है ना, जो वक्त होना है, जो अब्दुल्लाबाद बादशाही होनी है, वो उसके बारे में हमें तालीम मिलेगी, खुदा उनसे कलाम मिलेगा, आइन सीखेंगे, उसकी बातें बताई जाएंगी। और उसके साथ साथ हम इंसाफ भी करेंगे, ठीक है। हम ज़मीन पे रहने वाली कौमों के ऊपर हम इख्तियार रखेंगे। सबसे पहले जो इसका मरकज़ी हवाला है वो है मुकाशफा 20:4-6, जहाँ पर लिखा हुआ है कि उन लोगों ने ना उस हैवान की प्रस्तिश की, ना उसके बुत की प्रस्तिश की, ना अपने हाथों और माथे पर उसकी छाप ली। सो वो ज़िंदा होकर खुदावंद के साथ 1000 बरस तक बादशाही करते रहे। और उस टाइम तक बाकी मुर्दे ज़िंदा ना हुए। और इसको कहा गया है कि ये पहली क़यामत है। और फिर कहा गया कि मुबारक और मुक़द्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। सो मुबारक और मुक़द्दस लोग हम सब जानते हैं कि कौन है। और जो यीशु मसीह पर ईमान लेके आते हैं, जो बचाए गए हैं, जो बलीवर्स हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, वही मुक़द्दस हैं, वही मुबारक लोग हैं, वही खुदा की चुनी हुई कौम है, उम्मत है। यशायाह में सबसे पहले लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में यूँ होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहाँ पहुँचेगी। और फिर आगे लिखा है बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों। सो पहाड़ है, पहाड़ पे याकूब के खुदा का घर है। सो माउंट मोराया है और उसके ऊपर हैकल है। सो बिल्कुल वही पिक्चर है। और फिर आगे लिखता है कि और खुदा के घर में दाखिल हों और वो अपनी राहें हमको बताएगा, ठीक है। खुदा ने अपनी राहें हमें बतानी है और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सैऊन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। आमीन आमीन। सो शरीयत यरूशलेम से, सैऊन से सादर होनी है, कलाम खुदावंद का। ये फ्यूचर की बात है, ये अभी नहीं है, ठीक है। और ये आने वाले वक्त की बात है। और फिर आगे जाके बता रहे हैं कि और कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, ठीक है। सो वो जो अदालत होगी, जैसे हमें भी कहा गया कि अभी हमने पढ़ा है कि हम भी खुदा उनके साथ इंसाफ में शामिल होंगे। और लिखा है और वो अपनी तलवारों को तोड़ कर फालें और भालों को हंसे में बना डालेंगे और कौम पर तलवार ना चलाएगी और फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ओके, सो ये बात है कि जंग नहीं है, जंगो जदल नहीं है और कौम पे कौम तलवार नहीं चले। अमन का वक्त है, क्योंकि खुदावंद खुद जो है ज़मीन पे बादशाही कर रहे हैं। और लोग जो हैं फालें जो हैं, जो तलवारें हैं उनको तोड़ के फालें बना लेंगे, जिनके हल चलाने वाली पैदावारी काम होगा। अमन खुशहाली की जो है ना, ये इस आयत में ज़िक्र है। अच्छा, और फिर यशायाह 11:9 में लिखा है वो मेरे तमाम कोई मुक़द्दस पर ना ज़रर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे। सो ये फिर उसी पहाड़ की बात हो रही है, उसी जगह की बात हो रही है जो मुक़द्दस शहर है, जो माउंट मोराया है, जिसको कोए सैऊन कहा जाता है। सो उसी को रेफ़र किया गया यहाँ पे भी।
اور آگے لکھا ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. آمین. سو زمین، اسی زمین کی بات ہو رہی ہے، کوئی آسمان کی نہیں بات ہو رہی. زمین کیا ہے؟ خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. اور یہ تب ہوگا جب خداوند کوہ سیون سے جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. سو عرفان سے مراد کے نالج ہے، خداوند کا کلام جو وہاں سے صادر ہونا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یروشلم سے جو ہے وہ شریعت جو ہے یروشلم سے صادر ہوگی. سو اس کا کلام، آئین وہاں سے آئیں گے. جیسے واشنگٹن ڈی سی سے کیا ہوتا ہے، صدر ٹرمپ یا پریزیڈنٹ جو بھی امریکہ کا کیا کرتا ہے، وہاں سے ڈکری جاری ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے نا وہ اعلان ہوتا ہے اس کا. سو اسی طریقے سے خداوند جو ہے وہ یروشلم سے ان کا کلام صادر ہوگا. آمین. اور قومیں جو ہیں ان کو ماننا پڑے گا کہ اور پر وہ انصاف کی بات ہوگی، وہ امن کی اور وہ سلامتی کی بات ہے. جیسے یسایہ 11 میں لکھا ہے 4 سے 11 میں، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا. آمین. اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. سو یہ ساری چیزیں زمین کے حوالے سے لٹرل سینس میں، حقیقی معنوں میں، یہ روحانی معنوں میں نہیں ہے. اور یہ جو ہے اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا، خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، شریروں کو فنا کرے گا. یہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد میں، اس کے بعد یہ ساری باتیں پوری ہونی ہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا. واہ واہ واہ، بیوٹیفل. سو ہی از اے کنگ آف رائچیسنس. اور وفاداری کا، لائلٹی ہے. اچھا، اور آگے دیکھیں لکھا ہے پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. ٹھیک ہے. سو اتنا ٹینشن فری اور جو ہے نا کسی قسم کی بات نہیں. کوئی بھیڑیا اور کوئی جو ایسے جانوروں کو نہیں کھائیں گے. کوئی کہہ لے کہ خون گوشت خور نہیں رہے گا، خون خوار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. جیسے پیدائش میں تھا نا 1:29-30 میں، سو وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا ماحول کہ خدا نے کیا کیا تھا. وہاں پہ لکھا ہے کہ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. سو تب صرف سارے ویجیٹیرین ہی تھے. تب صرف جو تھا نا وہ ہری اور جو گرینری ہے سبزیاں انہی کو کھاتے تھے. کوئی جو ہے نا جیسے ہے نا بچڑا اور شیر بچہ آپس میں لڑتے نہیں. تو یہ ساری بات ہے کہ وہاں پہ جو امن کی بات ہے اور کوئی کسی کو مارے گا نہیں. ایون کہ جانور بھی، انسان تو دور کی بات، وہ بھی جنگ نہیں کریں گے اور جانور بھی آپس میں جو ہے نا وہ مل جل کر رہیں گے. 65 باب میں ہمیں وہاں پہ لکھتا ہے کہ پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، جیسے پرانے عہد نامے میں تھا نا. سو عمریں لمبی ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو 1000 سالہ دور میں ایک خاص بات ہوگی، ادھر لکھا ہوا ہے کہ اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف. گرمی سردی میں جاری رہے گا اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. آمین. سو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت حوالہ ہے کہ یروشلم سے آب حیات کوئی خاص جو ہے نا میٹھے پانی کا، بعض لوگ کہتے ہیں چشمہ ہے. یہ جو جب دریا جاری ہوگا تو یہ جا کے گرے گا ڈیڈ سی میں. ٹھیک ہے. ڈرائے مردار جو ہے، اور اس کا پانی بھی میٹھا ہو جائے گا. اور اسی چیپٹر میں میرے خیال سے یا حزقیل میں ہے. سو اس کی پوری پیشن گوئی بھی ہے کہ یہ جو دریا ہے یہ آب حیات کا نکلتا ہے اور پھر پانی کو، جو کڑوے پانی کو، اس کو بھی میٹھا کرتا ہے بلکہ. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکیزگی کی شرح ہے ایک جس کا ذکر ہے، اور یہ بھی 1000 سالہ دور میں ہوگی. اور یسایہ 35:8 میں اس کا ذکر ہے. اور وہاں پہ لکھا ہے اور وہاں ایک شارع اور ایک گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا، لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی. احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے. وہاں شیر ببر نہ ہوگا اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا. لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خدا نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوں آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا. وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و انداہ و کافور ہو جائیں گے. سو یہ ایسی پاکیزگی کی شارع ہے، جو مقدس شارع جس کو کہا گیا مقدس راہ، یہ وہاں پہ ہوئے گی اور ہم اس میں چلا پھرا کریں گے.
ٹھیک ہے. اور یہ موسٹ پروبیبلی جو یروشلم جو احاطہ ہوگا جس کو ہم دارالخلافہ بھی کہہ سکتے ہیں، سو اس کی باؤنڈریز ہوں گی. اور چونکہ ہم اپنے جلالی بدنوں میں وہاں پہ ہوں گے اور ہم لوگ ہی اس میں سے سفر کر سکتے ہیں. کوئی باہر کے جو غیر قومیں ہیں یا جو اس ٹائم قومیں ہوں گی زمین پہ، ٹھیک ہے، جو جسمانی بدنوں کے ساتھ ہوگی، وہ وہاں سے گزر نہیں کر سکیں گی. سو یہ ساری کی ساری اس شہر کی اور اس جگہ کی باتیں ہیں جو اسی زمین پہ ہوگا. اور پھر حزقیل نبی میں جو ہے نا، حزقیل نبی کی کتاب میں اس میں ایک ہیکل کا ذکر ہے، خوبصورت حزقیل نبی کی ہیکل کہتے ہیں اس کو. اور وہاں پہ سارے کا سارا ذکر ہے کہ وہاں پہ خدا ان کا مقدس بھی ہے، ہیکل بھی ہے، اور ہیکل میں جو ہے نا ہیکل کی اور ڈیزائن ہے سارے کا سارا. لیکن یہ ہیکل دوسری ہیکلوں سے مختلف ہے. یہ کہتے ہیں، اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بھی 1000 سالہ بادشاہی کی ہی ہیکل ہے. یہ اسی دور میں ہوگی، کیونکہ ابھی تک یہ ہیکل نہیں ہے. اور آسمان پہ جو ہے ہیکل ہے ہی نہیں ہے، ہیکل نہیں ہوگی، کیونکہ کلام میں لکھا کہ اور خدا اور برہ جو ہے وہ اس کا مقدس ہوں گے. خدا خود اس کا مقدس ہوں گے. ٹھیک ہے. اوپر نہیں ہے. یہ اگر ہیکل ہے، یا تو یہ روحانی ہے ٹوٹلی، لیکن اس کا ڈیزائن ہے، اس کی ناپ ہے، اس کی ہر ایک چیز، جیسے خدا نے خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے اور سلیمان کو ہیکل بنانے کے لیے کہا تھا، بالکل ویسے کہ ویسا ہی ہے، ہر ناپ ہے اس کا. اور اس کے میں کچھ حوالے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور یہ لکھا ہوا ہے 45 باب میں، حزقیل 1. اور جب تم زمین کو کوڑا ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کرو تو اس کا ایک مقدس حصہ خداوند کے حضور ہدیہ دینا. ٹھیک ہے. زمین کی میراث میں سے ایک حصہ. اور پھر حزقیل 37 میں لکھا، اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانے گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں. وہی بات ہے جیسے بنی اسرائیل کو خداوند نکال کے لائے تھے نا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ قومیں جانیں گی کہ جو اسرائیل کا خدا ہے وہ ان کو مقدس کرتا ہے. اور حزقیل 23:4 میں لکھا ہوا ہے کہ اور خداوند کا جلال اس پھٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا. ٹھیک ہے. ہیکل میں جو پاک ترین مقام تھا، مشرقی سائڈ سے خداوند کا جلال آ کے اس کے اندر داخل ہوتا ہے. اور حزقیل 37 میں لکھا ہے کہ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. آمین. اور پھر حزقیل 43 میں ہے، خوبصورت ورس، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ میری تخت گاہ ہے اور میرے پاؤں کی کرسی ہے، جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ابد تک رہوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے میرے بہنوں بھائی بات. اور پھر حزقیل میں عیدوں کا ذکر ہے کہ وہی عیدیں جو پرانے عہد نامے میں ہوتی تھی، خاص طور پر عید خیام کا بہت ذکر ہے. زکریا میں بھی ذکر، زکریا 14 باب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا ہر سال جو قومیں جو ہیں وہ آیا کریں گے اور خداوند کے لیے جو ہے نا وہ زکریا میں پڑھ ہی دیتا ہوں. زکریا 14 باب 16-17 میں ہے. اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گی سال بسال بادشاہ رب الفاج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گی. اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں، می نہ برسے گا. تو ایسا ہونا ہے کہ جو دوسری قومیں ان کو آنا پڑے گا، چونکہ یروشلم سے حکم جاری ہو رہا ہے، وہاں سے ہی آئین ہے، وہاں سے ہی سارے لاز، ٹھیک ہے، جو لیجسلیشن ہے ساری کی ساری وہاں سے ہی ہو رہی ہے. جیسے حکومت کوئی کرتا ہے، کوئی بھی حکومت، تو وہ اپنے لاز، اپنے آئین دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا کہ ان کے اوپر می نہ برسے گا. ڈیوائن جو برکتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی، کیونکہ خداوند کوئی عام بادشاہ تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہی ہیز اے کنٹرول آف ہیون اینڈ ارتھ. اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہوں گی. اور حزقیل دیکھیں 23 باب اور اس کی 10-12 آیت میں لکھا ہے، اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا تاکہ وہ اپنی بدکرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو ناپیں. اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر اور اس کے گردا گرد نہایت مقدس ہوں گی. دیکھ، یہی اس گھر کا قانون ہے. پاکیزگی اور مقدس ہونا وہی اس گھر کا قانون ہے. اور پاکیزگی اس لیے کہ خداوند خود وہاں جو ہے وہ رہتے ہیں. یہ ہے میرے بہنوں بھائی. اور اس کے علاوہ جو تھا نا بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن یہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے. تو اس کا جو ہے نا
اچھا، اس میں جو ایک اور بات ہے نا کہ اس کی پیمائش، ڈیزائن، مذبح، تمام چیزیں مفصل بیان جو ہے نا وہ 40 سے 47 باب میں حزقیل کے، ٹھیک ہے. اور یہ یقینی طور پر 1000 سالہ دور میں یسوع مسیح کے سنگ جو ہے نا ہیکل سے زمین پر حکومت ہوئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ صرف اور صرف مذبح ہے، باقی فرنیچر نہیں ہے. بائی دا وے اس کا بیان نہیں دیا ہوا، جیسے عہد کا صندوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، منورہ نہیں ہے، اس کے علاوہ نظر کی میز کی روٹیاں نہیں ہیں، روٹیوں کی میز نہیں ہے. سو اور بھی کافی چیزیں تھیں، سو وہ نہیں ہے، صرف اور صرف مذبح ہے. اور یہ جو ہے نا بالکل وہی بات ہے کہ جو قربانی کی بات ہے، جو قربانی کا مکاشفہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تب بھی رہے گا. اور وہ تب بھی جو ہے نا اس کا میسیج جو ہے وہ دیا جائے گا، جیسے ہم ابھی پیچھے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہ خداوند نے 2000 سال پہلے یہ کیا تھا. سو وہ مذبح بھی بالکل اسی چیز کی نشانی ہوگا، کیونکہ قومیں جو ہے نا آس پڑوس کی قومیں جو بچ رہی ہیں، جیسے لکھا ہے کہ جو قومیں بچ رہے ہیں کہ یروشلم میں، وہ سال بسال کیا لے کے آیا کریں گی، خداوند کے لیے نظریں لے کے قربانی اور عید خیام منانے کو آیا کریں گی. جو باہر کی قومیں ہیں ان میں بچے جو ہے نا وہ بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو ان کو یہ تعلیم ملنا ضروری ہے کہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ انہوں نے نہ خوشخبری سنی نہ کوئی اور بات. تو اگر یہ ایج نہیں رہے گی تو وہ 1000 سال کا ٹائم ہے، اس میں باہر کی قومیں زندہ ہیں، اس میں بچے ہیں جو پل رہے ہیں، جو بڑھ رہے ہیں. سو ان کو جو ہے نا وہی کہہ لیں خوشخبری والی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اتنا بڑا کام کیا اور اسی کے وسیلہ سے وہ نجات پا سکتے ہیں. سو ان کے لیے آئی تھنک سو یہ بات خاص ہوگی کہ 1000 سال کے ٹائم میں جو بچے بڑے ہوں گے ان میں یسوع مسیح کی قربانی کی مکمل آگاہی ملے گی. اور یہی خداوند کا جو ہے نا قانون اور آئینوں نے اس دوران، اور ہمیں بتایا جائے گا آنے والے ٹائم کا کہ ہم نے آسمانی بادشاہت میں کیسے ہم نے رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے. وہ علیحدہ اس کے بھی حوالے ہیں، لیکن یہ جو 1000 سالہ دور ہے یہ میرے بہنوں بھائی اس طرح کا ہے، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل ٹائم. اور اس کے اوپر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا 2 اور بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو بالکل ٹوٹل روحانی سینس میں ہے، دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چرچ نے ہی اس کو 1000 سالہ دور میں ہونا ہے، خداوند یسوع مسیح نے بالکل اینڈ پہ آنا ہے. سو لیکن ایسا نہیں ہے. حوالے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، اٹس اے پلنٹی آف. یہ ابھی میں ان کو ویسے بھی شیئر بھی کر دوں گا اور بھی اسکرین پہ بھی. اور جیسے خداوند نے ایک جگہ لوکا 22:29-30 میں یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، آمین، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. سو یہ وہ اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے. سو بادشاہی جو ہے وہ دوسری آمد میں ہے، اور وہ بادشاہی زمین پہ ہے. اور ایک جگہ تمثیل میں خداوند نے جب وہ اشرفیاں بانٹی نا نوکروں میں، اور ایک نے کیا اس نے کہتے ہیں کہ اے خداوند تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھے گا. سو اس کو خداوند 10 شہروں پر اختیار دے رہے ہیں، قوموں پر اختیار کا ہمیں وعدہ کیا گیا، شہروں پہ اختیار کا وعدہ کیا گیا. سو یہ سارے وعدے 1000 سالہ بادشاہت میں پورے ہونے ہیں، آمین. اور پھر خداوند نے کہا کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. سو جو ہمارے اچھے کام ہیں، ٹھیک ہے، اس کے موافق ہمیں اجر ملنا ہے. سو یہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو ہے نا وعدے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بھی جو پورے ہونے ہیں. اور پھر مکاشفہ 2:26 میں خوبصورت لکھا ہوا ہے، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بادشاہت کی طرف، ایک رین کی طرف، ایک حکومت کی طرف، سربراہی کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہے نا ہمیں قوموں پہ حکمرانی ملنی ہے. 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ہے، وہ اسی زمین سے ہونی ہے، وہ یروشلم سے ہونی ہے، اور خاص ایک ٹیریٹری ہوگی جہاں پہ ایماندار ہوں گے، جہاں پہ خداوند کے لوگ ہوں، کلیسیا ہوگی کہہ لیں، اور جو ہے نا باقی دنیا کی قومیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، بسیں گی، اور وہ انہی جسموں کے ساتھ ہوں گی. ہم جلالی بدنوں میں ہوں گے، اور ہم نے انصاف بھی کرنا ہے، ہم نے فیصلے بھی کرنے ہیں، ہم نے خداوند کے آئین اور شریعت کو بھی پہنچانا ہے، اور اس طریقے سے کے ساتھ جو ہے ہم نے وہ دنیا میں کام کرنا ہے اس 1000 سال کے دور میں.
آمین. کتنی پر امید اور پر افزا باتیں ہیں نا، پر بخش باتیں ہمارے لیے، برکت کی باتیں ہیں کہ ہم نے مسیح کے سنگ ہونا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت بہت برکت بخشے.